वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अवलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मा अदाहु फ़िल फ़नाए वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। आलाफ़ुत तहियत व सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़ि रुतबत वल मकाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बे अहमदा व फ़िल अरज़ीना बे मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व क़ाल ऐज़न इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बिरादरान ईमानी, हमारा सिलसिला गुफ्तगू खुतबाए जुमुआ में मेयारे दीनदारी के बारे में है और आज हम चौथे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आज सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करता हूँ। कल गुज़श्ता जो गुज़रा है यौम शहादत सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद सलामुल्लाह अलैह था। दो रिवायतें हैं, 15 शव्वाल और 25 शव्वाल। तो गोया ये पूरे 11 दिन इमाम के हो जाते हैं। बाज़ जगहों पर तो बाकायदा अशरे भी मनाए जाते हैं, खमसे और अशरे। इन मजालिस के हमारे यहाँ कल मुख्तसर मजलिस हो गई थी और इंशाअल्लाह 25 की जो शब है, यानी ये संडे ना अगला संडे, इस संडे को 18 जेठ की मजलिस होगी इंशाअल्लाह मगरिब के बाद, और उसके बाद वाले संडे को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिस मुनअक़िद होगी। हज़रात, ये सिलसिला गुफ्तगू जो चल रहा है, आज मैं देखता हूँ कितनी अहादीस पेश कर सकता हूँ। मेयार दीन, मेयार दीनदारी, मेयार दियानत, मेयार अमानत, मेयार ज़ुहद, मेयार तक़वा, स्टैंडर्ड ऑफ पाइटी, स्टैंडर्ड ऑफ गॉड फियरिंग। आज हम देखते हैं 3 जो खुतबाए जुम्आ पेश किए गए, उनमें तकरीबन ये बात वाज़े हो गई कि जिस चीज़ को हम दीनदारी समझ रहे हैं वो दीनदारी नहीं है, उससे हम बहुत दूर हैं। अभी हमें उस दीनदारी की तरफ बढ़ना चाहिए जो अल्लाह रसूल और अहले बैत की नज़र में दीनदारी। इरशाद होता है, शैआने मिलाकुद्दीन हुमा मिलाकुद्दीन। 2 चीज़ें स्टैंडर्ड हैं दीनदारी का। कौन कौन सी? फरमाया अस्सिद्क़ो वल यकीन, सच बोलना और यकीन रखना। जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलें और जो हमेशा ही शक्की तबीयत हों, तो उनका फिर खुदा ही हाफिज है, दीन उनमें नहीं है, दिखलावा है। इरशाद हुआ, ये गुररुल हिकम में एक हमारे साहिबजादे हैं
الخوئی سے ان کا تعلق ہے, بڑے نیک ہیں. وہ ہمیشہ آتے ہیں مجلس کے بعد, کہتے ہیں حضور کل جو حدیث آپ نے امام علی کی بیان کی تھی نہج البلاغہ میں نہیں ملی, تو ضروری نہیں کہ نہج البلاغہ میں ہو. جیسے یہ جو میں ارشاد آج پیش کر رہا ہوں یہ غرر الحکم میں ہے, فی درر الکلم, یہ علامہ عامدی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے, 11,000 اقوال مولائے کائنات. ملاک الاسلام صدق اللسان, آپ ہی کا ارشاد اسی کتاب میں ہے. ملاک کہتے ہیں اسٹینڈرڈ کو, ملاک کا اصل ترجمہ یہی ہے. ملاک کیا ہے, آپ کا ملاک کیا ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, آپ کا معیار کیا ہے, آپ کے پاس پروف کیا ہے, ثبوت کیا ہے. ثبوت دینداری صدق اللسان, کہ بندہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے, ہمیشہ جو سچ بولے وہ ہے دیندار. تو دینداری نام ہے سچ کا. ایک درس دیا تھا آج سے کوئی 21 سال پہلے, جب یہ حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے گھر پہ بیسمنٹ میں درس شروع کیا تھا. اس کا عنوان رکھا تھا سچ. ابھی ویڈیو تو ہوتی نہیں تھی, آڈیو ہی ہوتی تھی. اس آڈیو کو جو عام کیا 100 اس کی آڈیو کی وہ مشین تھی ہمارے پاس بنائی, تو ماشاءاللہ اس 100 کیسٹ کے بانٹنے سے 100 دشمن کم از کم پیدا ہو گیا. لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آ گیا ہے بندہ, ہم تو سارے کے سارے ہی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ. گھر میں ہم جھوٹ بولتے ہیں, جاب پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, بٹ دیتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں, میٹیریل لیتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں, رسید بناتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں, گاڑی پارک کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں, ٹکٹ لگ جائے تو اس کے ڈیفینڈ کرتے ہیں تو جھوٹ. ہماری زندگی تو سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے. مجھے یاد آ گیا ہے کہ ہمارے وکیل صاحب تھے, والد صاحب کی بلا کے وہ سرائکی تھے, شاگرد تھے, تو وہ ملنے کے لیے آئے. تو مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے وکیل بننے کا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرنا کہ میرے چیمبر میں آنا شروع کرنا تاکہ میں تمہیں سکھاؤں گا. ابھی تو میں کالج میں پڑھتا تھا, تو میرے والد صاحب کو جب خبر ہوئی کہ میں اس کے چیمبر میں جاتا ہوں تو ایک تو دودھ پتی پلاتے تھے, ظاہر ہے بڑا شوق ہوتا ہے اس زمانے میں دودھ پتی کا, جیسا کہ آج دودھ پتی نہ پینے کا شوق ہے اتنا ہی اس وقت پینے کا شوق ہوتا تھا. خیر, تو والد صاحب کی بلا نے کہا کہ میں بالکل آپ کو وکیل نہیں بننے دوں گا, اس لیے کہ میرے جتنے شاگرد وکیل بنے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا. تو اب یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ معیار دینداری سچ ہے, سچائی. سچے امام کا ماننے والا جو کل کا دن تھا یا جو آنے والا دن ہے اگلے منڈے کو, سچے امام کا ماننے والا جھوٹا ہو یہ بعید ہے, ہم سے تو بعید ہے. سچے نبی کا ماننے والا, سچے دین کا ماننے والا. لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ الدِّينِ الْفِقْهُ, فرمایا یہ پلر ہوتا ہے نا. اب یہ انشاءاللہ جگہ جب ڈبل ہو جائے گی تو بیچ میں ہمیں پلر لگانے پڑیں گے. پلر نہ لگائیں تو چھت گر جائے گی. پلر ہوتا ہے, یا بیم کہہ لیں آپ, بیمیں بھی لگا دیتے ہیں, لمبی لمبی سریہ کی آج کل بیمیں آ گئی ہیں, اس زمانے میں تو یہی پلر ہی ہوتے تھے. پلر یا بیم یا ٹیک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, دین کی ٹیک, دین کا پلر فرمایا فقہ ہے. یہ فقہ جو ہم سیکھتے ہیں, حلال حرام مکروہ مباح, یہ جو ہم سیکھتے ہیں, احکام خمسہ سیکھتے ہیں مثلاً, یا مثلاً شکیات نماز سیکھتے ہیں, واجبات اراکین ارکان نماز وغیرہ, یہ دراصل تو دین کا پلر یہ ہے کہ آپ فقہ سیکھیں, فقہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. فرمایا التوحید نصف الدین. پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حسن الخلق نصف الدین, الخلق الحسن نصف الدین, یہ آپ پہلے سن چکے ہیں. اخلاق, خوش اخلاق ہونا آدھا دین ہے, آدھا دین توحید ہے. لیجئے پورا دین آ جائے گا, آپ موحد بن جائیں اور خوش اخلاق بن جائیں. موحد بننا ہے, وہابی نہیں بننا. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ موحد کا مطلب ہے اللہ کو ایک مانے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے. یہ مطلب نہیں کہ حضور کو اور اہل بیت کو چھوڑ دیں, نعوذ باللہ, یا ماں باپ کا احترام چھوڑ دیں. ہم تو اللہ والے ہو گئے, اب ماں باپ کے سامنے کیسے جھکیں. اللہ کے سامنے سجدے کا حکم ہے, رکوع کا حکم ہے,
ماں باپ کے سامنے تعظیماً جھکنے کا حکم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جھکنا عبادت ہے یا رکوع و سجدہ کرنا عبادت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور ماں باپ پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت کرو اللہ کی، احسان کرو، نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ۔ چوتھی حدیث مبارکہ، ان افضل الدین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بڑی کٹھن منزل ہے۔ فرماتے ہیں کہ افضل دین یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے تو بھی اللہ کے لیے، للہیت ہونی چاہیے حب میں اور بغض میں۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار دین کیا ہے؟ فرمایا مد دین الا الحب والبغض، دین نام ہے محبت کا اور بغض کا، یعنی بغض دشمنوں سے، دشمنان دین سے، اور محبت رجال دین سے۔ سنام الدین، اب دین کے تیر بھی آ گئے، تیر جو تیر مارتے ہیں نا، حفاظتی تیر، دین کے تیر ہیں الصبر والیقین ومجاہدۃ الہویٰ، صبر کرو مصیبت پہ، یقین رکھو کامیابی پہ، اللہ رسول اہل بیت پہ یقین رکھو، قرآن کی تعلیم پہ یقین رکھو، اسماء حسنہ پہ یقین رکھو، صلہ رحمی کرو تو یقین رکھو کہ عمر بڑھے گی وغیرہ۔ اور فرمایا الیقین، اس کے بعد ومجاہدۃ الہویٰ، اور اندرونی جو خواہشات ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہ جو اندر انسان، وہ آخری تقریر جو کی تھی 8ویں، یہ احمد بخاری کی والدہ کی، یاد ہوگا آپ کو، اس میں یہی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو شکست دے لیں، وہ اندر جو شیطان بیٹھا ہے، درندہ بیٹھا ہے، جانور بیٹھا ہے، ان تین کا مقابلہ کر لیں۔ اب تک یہ 5 حدیث آ گئی۔ چھٹی حدیث، ستۃ من قواعد الدین، دین کی کچھ بیسز ہیں، بیسز، فاؤنڈیشنز، یا فاؤنڈیشن رکھتے ہیں نا گھر کی، پہلے فاؤنڈیشن رکھتے ہیں تاکہ گر نہ جائے گھر، فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو دیواریں گریں گی نہیں۔ جیسا کہ خود شاعر نے بھی کہا ہے کہ خشت اول چن نہد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کچ، اگر پہلی اینٹ کارپینٹر غلط رکھ دے گا، سریا تک دیوار چلی جائے وہ ٹیڑھی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے ابتدا میں اذان صحیح دلوانی چاہیے۔ آج کل تو اذان بھی کمپیوٹر دے رہا ہے، ماشاءاللہ ہماری قوم کو خدا ہدایت کرے، بجائے مولانا کے یا خود اپنے، آج کل تو انٹرنیٹ دے رہا ہے اذان۔ تو ظاہر ہے جب یہ انٹرنیٹ کی اذان سنیں گے تو یہ ابناء الانٹرنیٹ ہی بنیں گے، ابناء الدین تو نہیں بنیں گے۔ خیر، تو یہ آپ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ دین کی فاؤنڈیشن فرمایا ستن، 6 کون کون سی؟ نمبر 1 اخلاص الیقین، یقین میں سنسیئرٹی ہو، اور یہ دوسری بات بھی بڑی سخت ہے اور خطرناک ہے، وَنَصْحُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی خیر خواہی۔ یہ غور کریں، مولا علی یہ نہیں کہہ رہے مومنوں کی خیر خواہی، مومنوں کی خیر خواہی تو اوجب واجبات میں سے ہے، اخلاقیات میں۔ عام مسلمان کی بھی آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے اس کی خیر خواہی۔ حضور سے کسی نے پوچھا پورا دین کیا ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ۔ یہ آج اگر میری بات سمجھ لیں تو آج کی حد تک یہیں پر ہی رک جائیں تو کافی ہے۔ الدین النصیحہ، پورا دین خیر خواہی ہے کہ آپ کسی کے بدخواہ نہ ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگلی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ نہ سوچیں کہ آج فلانا کرونا سے مر جائے، یہ نہ سوچیں کہ آج کسی کا دل کا آپریشن ہو رہا ہے تو وہ مر ہی جائے، کسی کا بچہ گمراہ ہو جائے، کسی کا گھر ٹوٹ جائے، یہ نہ سوچیں۔
یہ ہے پورا دین. ان نصیحت، خیر خواہی، اچھائی، ویل وشنگ، یہ پورا دین ہے. اقامت الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ پورا دین ہے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا آخری جملہ، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، تحقیق ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہوگا. نماز کو اہمیت دینی ہے، نماز کو پرائمری سمجھنا ہے، فائن نہیں سمجھنا، جرمانہ نہیں سمجھنا. اور وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نمبر 4 جو بنیاد ہے دین کی، زکوٰۃ کا دینا. وحج البیت، نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا. اللہ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی کہ اس سال ہم حج پر جائیں. پورا سال اداس گزرا ہے. پہلے جاتے تھے 3-4 مہینے، آتے ہوئے اثر رہتا تھا، 3-4 مہینے جانے سے پہلے خوف ڈر لگ جاتا تھا. آدھا سال تو حج کی وجہ سے ہی بندہ گناہوں سے بچ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے اور کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. نمبر 6 والزہد فی الدنیا، مولا فرما رہے ہیں دنیا سے دوری اختیار کرو. یہ ہے بنیاد دین کی مولا علی کی نظر میں. یہ ساری حدیثیں جو نقل کی ہیں آج، وہ غرر الحکم سے ہی نقل کر رہا ہوں. نمبر 8، 8ویں حدیث شریف، ثمرۃ الدین الامانۃ. دیکھیے آپ میں سے کچھ کاشتکار ہیں، کچھ بزنس مین ہیں. جو کاشتکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیج بوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہمیں کاشتکاروں کو، زمینداروں کو اس کا ثمرہ ملتا ہے. آج ہم نے بیج بو دیا گندم کا، تقریباً 6 مہینے کے بعد ہمیں واپس گندم ملے گی. 7 گنا ملے، 10 گنا ملے، 70 گنا ملے، وہ زمین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ثمرہ ہوتا ہے، ثمرہ یعنی فروٹ، ریزلٹ. آپ نے باغ لگایا مثال کے طور پہ کنو کا، کتنے سال کے بعد، مثال کے طور پہ 1 سال 2 سال کے بعد وہ کنو آئیں گے. تو ثمرہ کیا ہے دین کا؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ بنجر زمین نہیں تھی، یہ دین کی صحیح زمین تھی جہاں یہ دین کا پودا گاڑا گیا یا درخت لگایا گیا یا بیج بویا گیا؟ الامانت. دیکھو اگر بندہ امین ہے، امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے، تو یہ شجر ثمر والا ہو گیا ہے، اصل ہدف حاصل ہو گیا ہے. اور اگر دیکھو کہ خائن ہے، امین نہیں ہے، تو پھر ثمر نہیں ہے. آفت الدین سوء الظن. بس اب یہاں پہ 10ویں حدیث پہ آج کا درس، آج کا خطبہ ختم ہو جائے گا. آفت الدین سوء الظن، دین کی آفت یہ ہے کہ بندہ بدگمانی کرے، بندہ کہے یہ میرا بھائی خراب ہے بڑا، یہ بڑا فراڈیا ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ بڑا کذاب ہے، یہ بڑا خائن ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے. وہ بیچارہ صبح شام کہہ رہا ہو کہ میں خادم ہوں اہل بیت کا، اور آپ اسے کہے جا رہے ہو نہیں یہ فراڈیا ہے، فلاں ہے. آفت دین ہے. فساد الدین الطمع، مولا فرماتے ہیں دین فاسد ہو جاتا ہے. جیسے آپ دودھ میں کوئی ایسی چیز ڈال دیں، سرکہ ڈال دیں مثلا، تو خراب کر دیتا ہے. اس طریقے سے لالچ اگر دین میں آ جائے تو دین سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے. بئس قرین الدین الطمع فساد الدین الدنیا. دین کا فساد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے پیچھے لگ جائے، یہ بھی کہے کہ میں دیندار ہوں اور یہ بھی کہے میں دنیا بھی اتنی ہی رکھوں گا. یہ پاسبل نہیں ہے، ورنہ مولا علی 3 مرتبہ دنیا کو طلاق نہ دیتے. مولا علی نہ کہتے واللہ لدنیاکم ہذہ اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. خدا کی قسم ابن عباس، یہ جو تمہاری دنیا ہے مجھ علی کی نظر میں تو خنزیر کی آنت سے بھی پست ہے جو کسی کوڑھے شخص کے ہاتھ میں. مولا اس طرح نہ دنیا کو طلاقیں دیتے اور دنیا سے دوری ہی اختیار کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو معیار دین و دیانت سمجھنے اور صحیح دیندار بننے، اللہ کے لیے حب، اللہ کے لیے بغض، امین، سچا،
ट्रस्ट वर्दी बनने की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। पानी दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बे मुस्लिम। बिरादरान ईमानी, ये दूसरा खुतबा हमारा उमूमन दो इश्यूज़ के बारे में होता है। पहला इशू तो तौबा का है, हम अपने आप को दावत देते हैं तौबा की तरफ। पहले तो खुद जो जुमा पढ़ा रहा है वो खुद को दावत दे और तौबा करे कि अल्लाह माफ़ फरमाए। फिर दूसरा इशू होता है करंट अफेयर्स के बारे में। तो तौबा की बाबत मैं एक गुजारिश करूँगा, जैसे हम हमेशा ये कहते रहे कि एक वायरस को अगर बंदा डेली छोड़ दे, चलिए वीकली कर लेते हैं, एवरी फ्राइडे अगर बंदा एक वायरस छोड़ दे, अल्लाह के फजल करम से एक साल में जाहिद व मुत्तकी बन जाएगा, बल्कि आधे साल में जाहिद व मुत्तकी बन जाएगा। एक वायरस जो हमें लगता है, लग चुका है, वो ये है कि हम इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार वाक़े हुए। मसलन मैंने आज खुतबा जुमा देना था और मैं रात दिन जागता रहूं, खुदा न करे मैं टीवी देखता रहूं, 1 बजे टीवी देखता हूँ नीचे आऊँ आंखें मलता हुआ, तो मैं क्या खुतबा दूंगा। ये टीवी देखना, जागना फेल हराम है, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि मैं फ्रेश होकर स्टडी करके आराम वगैरह करके आपके सामने आऊं ताकि बेहतरीन खुतबा दे सकूं। ये एक मिसाल हो गई। मिसाल के तौर पर जिम्मेदारी ली है सफाई की, मस्जिद को गंदा छोड़ के चले गए, मिसाल के तौर पर ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मरज़ हम सबको बदकिस्मती से लग चुका है। रात को भी आज मैं सुबह जब फजर के लिए आया हूँ तो ज़ुबैर गवाह है इस बात के, गार्बेज यहीं पड़ा हुआ था। गार्बेज आज हमने सुबह जो भी सर्विस के लिए मस्जिद इस्तेमाल करता है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है मस्जिद को साफ़ करके जाना। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की। औलाद अल्लाह ने दी है, हम एक दूसरे से गप्पों में सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, औलाद हमारी ख़राब हो जाए खुदा न खास्ता, ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नमाज का अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम नमाज को इग्नोर कर रहे हैं, रोज़े को इग्नोर कर रहे हैं, कुरान की तिलावत को इग्नोर कर रहे हैं, दर्स कुरान होता है हम इग्नोर करते हैं। हम अपने एरोगेंस में, इग्नोरेंस में अपने घर वालों को महरूम इल्म दीन कर रहे हैं, ख़ुद भी दीन से महरूम हो रहे हैं। ये गैर जिम्मेदारी का जो मरज़ है, ये बहुत ख़तरनाक मरज़ है, इसे छोड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल बने, यानी अपने फ़राइज़ को सही तरीक़े से अदा करें। खुदा मारा आफरीदे व बाज़ वाजिबात व मुस्तहब्बात रा बे उहदे मा आवरदे। अगर मा बेगीम के मा खुदमुन शुल मिशीम व हीचकारी नमी कुनीम खुदा नमियाद फरदा अजाब मुन बकुने। अम्मा खुदा मसलन रिज़्क़ रा कम मी कुने तो नमाज नमी खूनी, मन रिज़्क़ तोरा कम मुकास्त मी कुनम तो रोज़े नमी गिरी, मन अज खाने तो बरकत रोज़ी रा अज बैन मी बरा तो सिला रहमी नमी कुनी तो जूद मी मीरी उन फ़राइज़ी के तो दाश्ती, अगर तो उन हरा न कर दी
فرائضی که من دارم منم پس میرم. لذا از خدا همیشه میخوام که خدا مرا توفیق بده که ما در امور دین شل نشیم، همونطوری که ما در امور دنیا خیلی اکتیو هستیم و شل نیستیم، در دین هم سست نباشیم. آخری بات جو عرض کروں گا وہ ہے کرنٹ افیئرز کی، کرنٹ ایشوز کی. ماشاءاللہ پچھلے یہ جو ہم نے بدھ کو بقیع کا جلوس نکالا تھا وہ بڑا کامیاب ہوا، بڑی اس کو پذیرائی ملی، میڈیا میں بھی اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے. کل کی جو مجلس ہوئی اس میں بھی حاضری ہو گئی تھی، اچھی مجلس ہو گئی اگرچہ مختصر تھی. خاص طور پہ ان اوکیجنز میں خیال رکھا کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے اہل خانہ سے بھی کہیں وہ بھی وقت نکالیں، احتیاط کے ساتھ آئیں. ابھی ویکسین کے بعد تو تقریباً خطرات بہت کم ہو گئے ہیں، آ سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. اسی طریقے سے جو جمعہ کی نماز ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کو اور بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. پولیس والوں سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے باہر اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو باہر جگہ دے دیں گے، بے شک آپ باہر بھی لگا لیں، باہر آپ کے لوگ بیٹھ جائیں جمعہ ادا کریں. تو جمعے کے لیے بھی، اور جو پروگرام ہوتے ہیں جیسے اس سنڈے کو مجلس منعقد ہو رہی ہے 18 جیٹھ کے حوالے سے، وہ شب عاشور بنتی ہے ایگزیکٹلی اس شب میں مجلس ہے. یہ جو سنڈے آ رہا ہے اس میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی. اس کے بعد کے سنڈے کو بھی انشاءاللہ امام صادق علیہ السلام کی مجلس ہے مغرب کے بعد، اور درس بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے، بچوں کے لیے اسکول بھی شروع ہو رہا ہے اسی سنڈے سے. 7 بجے ٹھیک بچے بھی آ جائیں اور بڑے بھی آ جائیں. آدھا ٹائم بچوں کو دوں گا 45 منٹ بڑوں کو دوں گا تاکہ آہستہ آہستہ شروع کریں. اگرچہ ابھی فی الحال 45 منٹ کا شروع کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. آپ حضرات تشریف لے آئیں. درس قرآن بھی شروع ہو رہا ہے اور اسکول بھی شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ کے گھر والوں کو بھی، خاص طور پہ بیویوں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو ضرور متوجہ کریں، وہ بچیوں کو بھی لے کر آئیں کیونکہ بچیاں یہیں سے سیکھیں گی اور بچے بھی انشاءاللہ یہیں سے سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کے رزق و مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. جمعہ کا دن ہے، اللہ ہماری توبۃ النصوحہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مریضوں کو، ڈاکٹر اعجاز ہیں، لال حسین شاہ صاحب بخاری، کل میں ان کو دیکھنے گیا تھا، کافی علیل ہیں، کل وہ بول نہیں سکے، اٹلانٹک سٹی میں گیا تھا. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی شفا دے. اور ہمارے حاجی سلامت علی بھائی ہمارے، اس وقت ان کا پروسیس ہو رہا ہے، سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی مرحمت فرمائے. چٹا صاحب کی صاحبزادیوں کو، سندس کنول کو بھی، اور ظہیر کی والدہ ماجدہ کو بھی، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں، سید سخی حسین شاہ صاحب ہیں، اظہر زیری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ملک امیر محمد خان ہیں، سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بھائی فخر الدین خان نے بھی ایک خاص دعا میرے ذمہ لگائی ہے، محمد اقبال نے بھی، ان کی دعاؤں کو بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. ضامن کو بھی اللہ مکمل طور پہ شفا عطا فرمائے. ایک مصطفیٰ بچہ ہے جس کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفائے کلی مرحمت فرمائے. آج کے جمعہ میں جتنے بھائی، جتنے بچے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو، رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، مرحومین کے درجات بہت بلند ہوں، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں، جنت کے دروازے کھل جائیں، ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو جائے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلکم تذکرون.